अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए शुरू करते हैं रहीक उल मखतूम का अगला पार्ट। आ, पिछली पार्ट में हम पढ़ रहे थे कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा रसानी का निशाना बनाया गया। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। उमैया का भाई उबई बिन खल्फ उकबा बिन अबी मुईत का गहरा दोस्त था। एक बार उकबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। उबई को मालूम हुआ तो उसने उकबा को सख्त सुस्त कहा और उससे मुतालबा किया कि वो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूक आए। आखिर उकबा ने ऐसा ही किया। खुद उबई बिन खल्फ ने एक मरतबा एक बोसीदा हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूंक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उछाल दी। अखनस बिन शुरैक सक्फी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वालों में था। कुरान में उसके 9 आसाफ बयान हुए हैं जिससे उसके किरदार का अंदाजा होता है। इरशाद है, तुम बात ना मानो किसी कसम खाने वाले जलील की जो लान तान करता है, चुगलियां करता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जा जालिम बदअमल और जफाकार है और उसके बाद बदअसल भी है। अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था। ईमान और अतात और अदब व खशियत इख्तियार नहीं करता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता था। फिर अपनी इसी हरकत पर बुराई पर नाज और फख्र करता हुआ जाता था, गोया उसने कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। कुरान मजीद की यह आयत उसी शख्स के बारे में नाजिल हुई है। तर्जुमा, न उसने सदका दिया न नमाज पढ़ी बल्कि छुटलाया और पीठ फेर दी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया, तेरे खूब लायक है, खूब लायक है। उस शख्स ने पहले दिन जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता था। एक बार नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामी इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। उस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुलाए देते हैं। एक रिवायत में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गिरहबान गले के पास से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए फरमाया। तर्जुमा, तेरे लिए बहुत ही मौजू है, तेरे लिए बहुत ही मौजू है। उस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्का के दो पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल की हिमाकत से बाज आने वाला नहीं था, बल्कि उसकी बदबख्ती में कुछ और ही इजाफा हो गया। चुनांचे सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक बार सरदारान कुरैश से अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाकलूद करता है। जवाब दिया गया, हाँ। उसने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इस हालत में उसे देख लिया तो उसकी गर्दन रोंद दूंगा और उसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। उसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस जोम में चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन रोंद देगा। लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के पल पलट रहा है और दोनों हाथ से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हकम, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और इसके दरमियान आग की एक खंदक है, हौलनाकियां हैं और पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक उज़ू उचक लेते। जो जबर और सितम की ये कार्रवाइयां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थीं और अवाम व खास की नफूस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनफरिद शख्सियत का जो वकार और एहतराम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के सबसे मोहतरम और अजीम इंसान अबू तालिब की जो हिमायत और हिफाजत हासिल थी, उसके बावजूद हो रही थी। बाकी रहीं वो कार्रवाइयाँ जो मुसलमान और खसूसन उनमें से भी कमज़ोर अफराद की ईज़ा रसानी के लिए की जा रही थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही संगीन और तल्ख थीं। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था और जिस शख्स का कोई कबीला ना था, उन पर ओबाश और सरदारों ने ऐसे ऐसे जुल्म रवा रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लगता है। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलील और रुस्वा करता और मालो जान की सख्त खसारे से दो चार करने की धमकियां देता और अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मार। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु का चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देता। हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हा की माँ को उनके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उनका दाना पानी बंद कर दिया
اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکے کی پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائی رکھتا تھا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کتاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سخت پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلاح تھا بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی سے گردن مڑوڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر پر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساتھزادی اور ام ابیس یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عادی کے ایک خانوادے بنی معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب جو بنی عادی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کروا دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پہ لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جبر کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا مشرکین اس کے درپے آزار ہو جاتے تھے۔ دار ارقم ان ستمرانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزکیہ نفس اور تعلیم و کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً سنچار نبوت میں ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون ابل پڑا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا تھا۔
یہ واضح ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنے اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنی باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی، تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں سنہ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ ظلم و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بدن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور انہیں ان پہم و ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کاف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہاں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ ان ہی مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، یہ کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ 2، یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ نمبر 3، یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ نمبر 4، یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 590 میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو ان کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑی چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بڑا مجمع تھا، ان کے سردار بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا۔ ترجمہ:
اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس صورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رانائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل دہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، ترجمہ: اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے اوپر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رانائی اور جلال نے متکبرین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا، اور اس لیے انہیں اپنے اوپر قابو نہ رہا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ کر دی، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افطرا پردازی کی اور یہ جھوٹ کھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا، ترجمہ: یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی تھی اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افطرا پردازی کرتے رہتے، وہ اپنے دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے؟ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے واپس حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم اور بڑھتا گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چی بچی ہوئے تھے۔ ناچار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کا ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی اور 18 یا 19 عورتوں نے۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرکین کو سخت غصہ تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریکیوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریکیوں کو تحفے پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریکیوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو وہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا: اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنے مدعا عرض کر چکے تو بطریکیوں نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔
مسلمان یہ تہیا کر کے ان کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ہی ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسبی، سچائی اور امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گوائے۔ پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ آئیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے رسول سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیہ سے کہا، خدا کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہم بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ مگر عمر بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس سے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقیوں نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے اس پر تاوان لگا دیا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ملک اور ان کے ہدیے واپس کر دو اور ان کے ملک واپس بھیج دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں، نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں، اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسیوں کے زیر سایہ مقیم رہے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔
دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی کہ یہ صورت بیان کی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دار اختیار ہی میں رہ کر آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک اور خوفناک بات سوچنا شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روکیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجود ہی کا صفایا کر دیں، لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے، میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑوں گا کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے اور کہا، بھتیجے، جاؤ جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور اس کی عداوت مول لینے کو تیار ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کے ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور اس کے عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی تجویز۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ اور ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا اور ایذا رسانی کا سلسلہ پہلے سے زیادہ اور سخت ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، اور وہ تجویز حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گئی۔
जोड़ा जफा के सिलसिले दराज के एक दो नमूने ये हैं कि एक रोज़ अबू लहब का बेटा उतैबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं वन नजमी इज़ा हवा और सुम्मा दना फतदल्ला के साथ कुफ्र करता हूँ। उसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गिजार आसानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरे पर थूक दिया, अगरचे थूक आप पर ना पड़ा। इसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हो गई। चुनांचा उतैबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफर में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकाम जरका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ, लेकिन उसने मक्का में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियातन लोगों ने उतैबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़िबा कर डाला। एक बार उक्बा बिन अबी मुईत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन हालत सजदा में इस जोर से रौंदी कि मालूम होता था दोनों आंखें निकल आएंगी। इब्न इसहाक की एक तवील रवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के चक्कर में थे। चुनांचे इस रवायत में बयान किया गया कि एक बार अबू जहल ने कहा, बरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की ऐपचीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई और हमारी अक्लों की तखफीफ और हमारे माबूदों की तजलील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से ऐद कर रहा हूँ कि एक बहुत भारी और बमुश्किल उठाने वाला पत्थर लेकर बैठूं और जब वो सजदा करे तो उसे उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूं। अब इसके बाद चाहे तुम लोग मुझको बेयार और मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो। और बनु अब्दी मनाफ भी इसके बाद जो जी चाहे करे। लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहो कर गुजरो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसे ही एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे दस्तूर तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके और अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतजिर थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खोदा हालत में वापस भागा। उसका रंग फक था और वो इस कदर मरूब था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए थे। वो मुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। इधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबुल हकम तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। बखुदा मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत नहीं देखे थे। वो मुझे खा जाना चाहता था। इब्न इसहाक कहते हैं, मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अगर अबू जहल करीब आता तो उसे धर पकड़ते। उसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की जो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब बन गई। आज यहीं तक करते हैं इंशाल्लाह। अगला पार्ट दोबारा लेकर हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।